नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बढ़ते हुए इज़राइल से रिश्तों पे। काफ़ी समय से खबरें आ रही थीं, ख़ासतौर से इज़राइल से, कि जल्दी ही दोनों देशों में संबंध बनेंगे और ट्रेड भी होगा, और उसके अलावा ये भी था कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बड़े हो जाएगा दोनों के बीच में। हालाँकि रिपोर्ट्स ये है कि पहले भी काफ़ी सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग्स वगैरह हो रही थी थ्रू अमेरिका या डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये है कि स्वयं वहाँ के जो शहजादा हैं, यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत तेज़ी से इसको लेके प्रोग्रेस हो रही है और जल्दी ही अच्छे रिज़ल्ट नज़र आएँगे, यानी जल्दी ही अच्छे रिलेशन भी हो जाएँगे। गौरतलब बात ये है कि सारी बातचीत जो है वो अमेरिका के दबाव या अमेरिका के माध्यम से हो रही है। इसके बदले में रिश्तों के इज़राइल से रिश्तों के जो सुधार होगा, उसके बदले में अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया को के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन होगा, सिक्योरिटी पैक्ट जिसे कहते हैं, वो होगा दोनों देशों के बीच में। सिक्योरिटी पैक्ट जो सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसको ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जैसा कि नाटो कंट्रीज का आपस में। यानी अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी मुल्क का अटैक होता है तो वो अमेरिका उसको डिफेंड करेगा, बचाएगा। लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट तो पहले भी था ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील में। न केवल सऊदी अरेबिया का बल्कि सभी गल्फ के देशों के बीच में ये है पहले से। उसी के चलते हुए जब सद्दाम हुसैन की जो सेना थी वो कुवैत के अंदर गई, तभी अमेरिकन ने बगैर सोचे समझे, बगैर वेट किया, तुरंत अपनी फौजें सऊदी अरेबिया में भेज दी थी और फिर बाद में कुवैत को इराक के पंजे से आज़ाद कराया था। तो ये लेकिन ये है कि इस पैक्ट में ये फॉर्मल होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी शर्तें। दूसरी उनकी शर्त ये है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसको बहुत लेटेस्ट जो लड़ाका जहाज या मिलिट्री इक्विपमेंट है वो उसको हासिल हो जाए। अमेरिका तो खुश होगा, उसको एक अच्छा मार्केट मिल रहा है, पहले पुराना मार्केट है सऊदी अरेबिया का। और उनकी इसके अलावा ये भी एक, हालांकि इजराइल इसके पक्ष में नहीं। इजराइल नहीं चाहता कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सऊदी अरेबिया या किसी भी मुस्लिम देश को जो उसके चारों तरफ है वो मिले। और अमेरिका की भी ये पॉलिसी है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है वो उस पूरे क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए। अरब देशों में, पूरे में अरब देश में वही सुपीरियरिटी है। और यही झगड़ा ईरान के साथ है कि ईरान उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। तीसरी उनकी शर्त यह है सऊदी अरेबिया की कि उसको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिले और जिसमें वो उसको न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी भी हासिल। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो उनको मिलने पे तैयार है, अमेरिका खुश होगा क्योंकि एक प्लांट काफी महंगा होता है, $billions का होता है। और दूसरी बात ये भी है कि वो लेकिन उसका जो कंट्रोल होगा वो अमेरिका के पास होगा। इस तरह की रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी थी के बारे में। फिर उसके अलावा ये भी है कि सऊदी अरेबिया का मानना ये है कि जो फिलिस्तीनी के ऊपर अच्छा व्यवहार होना चाहिए फिलिस्तीनियों के साथ, और फिलिस्तीनियों को वहाँ जो है एक जो टेरिटरी है उससे निकालकर बी और सी टेरिटरी में डाल देना चाहिए। मैं समझता हूँ इजराइल इससे भी खुश होगा। और तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इजराइल जो है उसका मानना ये है कि वो कोई किसी किस्म का कोई कंसेशन देने पे तैयार नहीं। यानी टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात हुई थी, जिसके ऊपर पीस ट्रीटी साइन हुई थी अरब इजराइली पीस यासिर अराफात ने, उसमें कोई चेंज बदलाव उसको उस पर अमल नहीं होगा। और ये भी है कि वो उन्हीं ने ये भी कह दिया है, वहाँ के खासतौर से फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्हीं ने ये कहा है कि वो वेस्ट बैंक की जो है टेरिटरी उसके ऊपर
اس کو وہ انیکس کر دیا، پورا انیکسیشن ہوگا اس کے اوپر، اور وہی وہاں کے لوگوں کے ساتھ یعنی فلسطینیوں کو بھی انیکس کر دیا جائے گا، یعنی ایک سلیو والا درجہ ان کو مل جائے گا۔ یہ بات کافی سمے سے اسرائیل میں چل رہی تھی، اسرائیل کے الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کر رہے تھے وہاں پہ۔ ایک پلان یہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، ایکسپیل کر دیا جائے اور جارڈن میں سیٹل کر دیا جائے، اور جارڈن بھی پیلسٹائن ہے۔ دوسرا لوگوں کا یہ تھا کہ یہ اتنے لوگ ہیں تو یہ سستا لیبر ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے، ایکسپلٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسرائیل کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے کہ پوری جو بس آ سکے۔ تو اسرائیل نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ 1 انچ زمین سے بھی وڈرا نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی یہ پیکٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ابراہیم اکارڈ میں، جیسے کہ یو اے ای اور بحرین، موراکو، سودان نے کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ 5واں دیش ہوگا جو اس کو جوائن کرے گا۔ یہ ہے کہ اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے یہ ببلیکل لینڈ ہے، یعنی یہ ان کے بادشاہوں کی اور ان کے پیغمبروں کی پروفٹس یہیں پہ آئے تھے، اس لیے یہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جیروسلم کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک یونائٹڈ کیپٹل ہے اسرائیل کا، اس لیے وہاں سے وہ نہیں وڈرا کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب جو نئے پلان میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد الاقصی جو ہے اس کا 2/3 ایریا، بہت بڑا ایریا ان کے پاس ہے، وہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرا بھی دھوست بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے نیچے جو ہے وہ کنگ ڈیوڈ کا ٹیمپل ہے۔ اس طرح کی کنگ ڈیوڈ وہ ہیں جن کو مسلمان داؤد، پیغمبر داؤد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے ہیں، کیا ہوگا یہ تو آنے والا سمے بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت اگریسو ان کی پالیسی پیلسٹائن چل رہی ہے، ہر روز کئی فلسطینی لڑکے مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ محمد بن سلمان نے پیلسٹینین اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو اور لوگوں کو بتایا، محمود عباس صاحب کو بتایا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ فلسطین پوری طرح سے آزاد ہو، اور وہ چاہتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں، لیکن جو اسرائیل سے رپورٹ آ رہی ہے یا امریکہ سے رپورٹ آ رہی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ویسے بھی کوئی سوال نہیں ہوتا کہ اسرائیل سے ٹھیک ہے، عربوں کی کوئی بارگیننگ کیپیسٹی ہے، اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ اور پশ্چمی دیشوں پہ کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آنے والے حالات کس طرح سے ہوں گے اور کس طرف یہ ڈائریکشن جا رہا ہے، اس لیے کہ اسرائیل نہ تو ان کو بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن خریدنے دے گا، نہ ہی وہ یہ ان کو نیوکلیئر انریچمنٹ کی فیسلٹی دے گا۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر انریچمنٹ فیسلٹی ہوگی تو یہ بم بھی بنا سکتے ہیں، نیوکلیئر ویپن کا بھی گٹھن، جیسے کہ یہ چارج ایران کے اوپر اس کا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو سیکیورٹی پیک کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے ریلیشن ہو جائے، یہ الیکشن ایئر اب شروع ہو جائے گا، کچھ ابھی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہاں پہ الیکشن کی کارکردگی شروع ہو چکی ہے امریکہ کے اندر، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اسرائیل کو کچھ نہ کچھ کنسیشن دے کے جاتا ہے، اور پچھلی دفعے جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے تو بہت کنسیشنز دیے تھے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دور میں کم سے کم اتنی ہو جائے کہ سعودی عربیہ جوائن کر لے۔ سعودی عربیہ اگر جوائن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ قطر، کویت، عمان کو بھی فوراً ہی جوائن کر لیں گے، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے پاس کوئی بات۔ اور پھر اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ، جس میں 2 اسلام کی سب سے ہولی شرائنز ہیں مکہ و مدینہ میں، اگر سعودی عربیہ جوائن کرتا ہے تو پھر دوسرے اسلامک ملک بھی جوائن کریں گے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا بھی ان کو جوائن کر لے گا۔ یہ ایک اسرائیلی اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک الائنس فوج کر رہے ہیں سنی اسلامک دیشوں کے ساتھ، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اس سمے تھریٹ ہے پوری دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو، وہ ایران سے تھریٹ ہے۔
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل یا عرب دیشوں کے بہت سے عرب دیشوں کے جو وہاں پہ اس سمے ہیں موجود وہاں کی حکومتیں ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ ایران سے ایک تھریٹ ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کنورجن آف انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے ہم کو اسرائیل اور ان عرب دیشوں کے بیچ میں. اور اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں بنانے دیں گے، حالانکہ ایران کا ماننا یہ ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہا اور ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ بنا سکے نیوکلیر ویپن. اس کی جو چھمتا ہے وہ اتنی نہیں ہو پائی، کیول 60% یورینیم انویسٹمنٹ کرنے میں سفل ہوئے ہیں، اور جبکہ ویپن بنانے کے لیے ان کو 95% نیوکلیر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس نہیں. لیکن یہ کہ ایک تھریٹ اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ ان کو اسرائیل کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بھی عرب دیش ترقی کرتا رہا اس کو وہ ایک تھریٹ کے روپ میں بنا کے اور اس کے لڑائی لڑ کے اس کو نیوٹرلائز کر دیتے. اس طرح سے ہم نے دیکھا زیادہ تر عرب دیش جو تھے بڑے عرب دیش یا تو برباد ہو گئے ہیں امریکہ کی جنگ میں یا اسرائیل کے کارن، نیٹو کی لڑائی میں، جیسے عراق سیریا کا بھی ختم ہی ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے بے انتہا. اور پھر اس کے علاوہ سودان کی بری حالت ہے، خانہ جنگی وہاں چل رہی ہے، سول وار ہے، ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں جو سویلین جو جب تک جو کمپوننٹ تھا وہاں کی گورنمنٹ کا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم اسرائیل سے دوستی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جو وہاں کے آرمی رولر ہیں انہوں نے ترنت اسرائیل سے بھی رشتے بنا لیے. مراکز کے بادشاہ نے بھی اسی طرح کا کیا. اور اب یہ امپورٹنٹ 4-5 دیش بہت امپورٹنٹ تھے جس میں عراق، دمسکس، سیریا یعنی اور ایجپٹ تو پوری طریقے سے ان کے ساتھ ہے، اس وقت مل کے کام کر رہا ہے. اور اب سعودی عربیہ کے آ جانے کے بعد تو پھر تو ان کے کوئی روک نہیں سکتا اسلامک دیشوں میں آنے کے لیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب جو اور بہت سے دیش ہیں وہ بھی مجبور ہوں گے جائیں. وجہ یہ کہ سارے دیش اتنے زیادہ امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ. ہم نے پاکستان کو دیکھا، پاکستان بہت دنیا بھر کی باتیں کر رہا تھا، لیکن 3 بلین لون لینے کے لیے اس کو امریکہ کی بہت سی شرطیں ماننی پڑی، اور وہ اب انہی کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی یہی ہے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں اور وہ چاہتے بھی تھے، وہ ایک ویژن لے کے آئے تھے کہ اب ہم ڈکٹیٹس نہیں لیں گے، یعنی امریکہ اور پশ্چمی دیشوں سے، ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کریں گے، ہم اسٹریٹجک آٹونومی مینٹین کریں گے. اور انہی نے یہ سوچ کے اپنا رشیا سے بھی رشتے اچھے سدھارے تھے اور چائنا سے بھی کیا تھا. انہی نے ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات کی تھی، یعنی جو انہی نے سندھی کی ہے چائنا سے، جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں وہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے چائنا کے ساتھ، اور یعنی یوان اور سعودی ریال میں وہ ہوگا، یہ ڈیل ہوگی. تو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے، اس لیے کہ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کو چائنا کے رشتے میں بھی سدھار کرنا پڑے گا، یعنی رول بیک کرنا پڑے گا. تو ڈی ڈالرائزیشن کا بھی پروسیس آنے والے سمے میں. دوسرا انہی نے یہ بھی، ان کی ایک شرط یہ بھی ہے امریکنس کی کہ آپ کے جو بڑھتے ہوئے رشتے ہیں چائنا اور رشیا کے ساتھ وہ اس میں بھی ان کو پسند نہیں ہے. اس کے علاوہ انہی نے یہ بھی کہا ہے، کا ماننا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو یا دوسرے جو ابراہم اکارڈ کے دیش ہیں ان کو کھل کے جو رشیا کا کھنڈن کرنا چاہیے. یوکرین وار میں نیوٹرل پوزیشن سکتے ہیں، بلکہ اس کی مدد بھی کرنی چاہیے یوکرین کی رشیا کے خلاف جنگ میں. تو آنے والے سمے میں کافی ان کو سعودی عربیہ کے پاس بہت ویپن سسٹم ہے جن کا وہ استعمال یمن میں کافی کر چکے ہیں، اور بھی بہت ہوگا، نہیں تو خریدنا پڑے گا اور ان کو دینا پڑے گا ان کو بھی اور دوسرے عرب دیشوں کو. اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، کہاں تک کتنی سچ ہے یہ ابھی کہنا جلدی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب ایم بی ایس کا جو سپنے تھے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اڈاپٹ کریں گے
وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ پوری ہو پائے گی. اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اتنی زیادہ سعودی عربیہ میں سیکیورٹی ڈپینڈنسی تو تھی، اس کے علاوہ سویلین سیکٹر میں بھی بری طرح ڈپینڈنسی. ان کا سارے پروجیکٹ تو امریکن اور یورپینس کے مادھیم سے وہاں پہ چلتے ہیں. ان کا پورا ارامکو میں جو میجر فورس ہے جو سینئر اس کی وہ سب امریکن ہے. تیل بھی نہیں نکال پائیں گے اگر وہ چلے جائیں یا ان کو کوئی آپتی ہو. پھر اس کے علاوہ ان کے ایئرپورٹس بھی جو بڑے بڑے کنٹریکٹس ہیں اس کے وہ سب امریکنس کے پاس ہیں یا یورپ کے دیشوں کے پاس ہیں. زیادہ تر امریکن کے پاس ہے. ان کا پورا سسٹم کا کنٹرول جو ہے وہ امریکن کے پاس ہے. تو کہاں سے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کوشش ضرور کی مگر مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سمے میں ان کو اس بات. دوسرے یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے اتنا جلدی جلدی کیوں. کافی سمے سے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو طاقت ہے وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ ہر روز نئے میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے. اس کی رینج بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپن پروگرام بہت اچھا ہے، تھرائیونگ جسے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ڈرونز کیپیسٹی بہت اچھی ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ اور لانگ رینج کے بھی ڈرون بنا رہا ہے. اور رشیا کو سپلائی بھی اس نے کیا ہے اور بہت سے اس کے دوسرے دیش بھی اچھک ہیں اسے خریدنے کے لیے. اور اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ سنی مسلمانوں کے بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ اسرائیل کو بھی بہت تھریٹ ہے. تو اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کر دینا چاہیے ہر حال میں. یعنی یہ کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو دھوست کر دے گا. تیسری چیز یہ کہتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس نے چاروں طرف سے ایران نے اس کو گھیر رکھا ہے. عراق میں شیعہ ملیشیا ہیں اس کے ساتھ اس نے بنا دی ہے. یمن میں ہوتی ریبلز جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. پھر اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ ہے. اور ایران کے فورسز اور ایران کے سمرتھک گروپ سیریا میں بھی موجود ہے. تو اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کو بالکل منظور نہیں ہے اور وہ اس کو ہر حال میں وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیے یہ اگر ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تو جنگ ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. یہ جنگ پورے ایریا میں پھیل جائے گی اور ایک بہت بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی، خاص طور سے جو ارد وکست دیش ہیں یا وکست دیش انڈیا جیسے جو کہ تیل کے اوپر کافی. اس لیے کہ یہ جنگ بغیر سعودی ایئر بیس کے وہاں پہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ایئر بیس جو امریکنس نے بنائے ہیں ان کا استعمال کیے بغیر نہیں ہو سکتی. جہاں سے اس نے عراق وار میں لڑنے میں ان کا کافی استعمال کیا تھا، جو ڈفرینٹ جنگ ہوئی تھی گلف وار میں بھی اور اس کے بعد بھی. تو وہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی کہ سعودی عربیہ کے پاس اتنی ایران کے اسرائیل کے پاس اتنی چھمتا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے فلائٹ لے کے ان کے بامبرس آئیں اور سیدھے بام کر کے واپس بھی چلے جائیں. تو انہیں ری فیولنگ فیسلٹی جس طرح کی چاہیے تو وہ وہاں سے ملے گی. اور پھر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس بہت اچھے سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹم ہے جن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس جنگ کے اندر. اسی کہ یہ اب کلیکٹیو جنگ اگر ہوگی تو کلیکٹیو جنگ ہوگی. یہ بھی کہنا جلدی ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ہوگا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں جس طریقے سے اسرائیلی بات کر رہے ہیں اور امریکن نے بھی ان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں اور امریکہ کی پالیسی بھی یہ رہی ہے either you are with us or against us. ایران نے ان کی ملٹری اسرائیل کی ایک طرف سے ملٹری سپیریئرٹی کو چیلنج کر رکھا ہے، دوسری طرف وہ ڈالرائزیشن کی بات کر رہا ہے. برک میں بہت امپورٹنٹ رول اس کا آنے والے سمے میں ہوگا. اس سے پہلے بھی اس کے بڑے اچھے سمبند رشیا کے ساتھ ہو گئے ہیں. تو وہ ایک بڑی شکتی کے روپ میں ابھر آ گیا ہے. اس کا کافی انفلوئنس جو ہے سیریا، عراق، یمن اور لیبنان کے اندر نظر آتا ہے جو کہ عرب کے بہت امپورٹنٹ دیش ہے. اس لیے اس انفلوئنس کو نیوٹرلائز کرنا ان کا ماننا ضروری ہے. اور امریکہ کے لیے یہ پشچم ایشیا کا چھیتر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ زیادہ ریسورسز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پہ یہ انرجی ریسورسز اس کے حق سے نکلیں. اس لیے کہ امریکن آئل کمپنیز کو جتنا فائدہ ہوتا ہے تیل سے ہم سب جانتے ہیں، بلینس آف ڈالر، تو وہ ٹیکس میں ادا کرتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا ان کا فائدہ ہوتا ہوگا. اور
انرجی کے اوپر کنٹرول ہے تو آپ دوسرے ملکوں پہ بھی انرجی کو ایز اے ویپن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کی پالیسی جو ایران میں رجیم چینج ہی ہے اس کے لیے بھی وہ بھی مطلب یہ کہ کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا. ان کا پلان یہ کہ سینکشن لگا کے پہلے کمزور کرو پھر رجیم چینج کرو. یہ پروسیس انہوں نے عراق میں بھی کیا تھا, یہی ایران میں بھی کیا, اور یہی دوسری جگہوں پہ بھی دوسرے ملکوں میں بھی جو امریکہ کے خلاف ہے, چاہے وہ کیوبا ہو یا نکارگوا ہو یا اور سینکشنز لگا رکھے. اب دیکھنا کیا ہے کہ کیا ہوگا, یہ آنے والا سمے بتائے گا. فی الحال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں حالات اس کے بدل سکتے ہیں, اور خوب سمبھو اس بات کا بھی ہے کہ ایک جنگ کے بھی نظر آتے ہیں. کیا جنگ ہوگی یہ کہنا جلدی ہے, اس لیے کہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. ایران بہت اسٹرانگ دیش ہے اور کس پرکار کی ہوگی, کیا صرف اس کے ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے ایئر اٹیک کر کے. اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو ایران پھر یہ جنگ پھیلنے کا بھی ڈر ہے. جیسے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے, آئندہ پھر نئے ایپیسوڈ. آپ اپنے کمنٹ ضرور رکھیے گا اس کمنٹ باکس میں, ہم کو اس سے کافی مدد ملتی ہے. آپ کا بہت بہت دھنیواد.